नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता करता है कि हम उस कलाम को और उस कलाम की सच्चाइयों को और वो बातें जो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है, यानी बाइबल मुक़द्दस जो खुदावंद का वो कलाम है जो उसने नबियों के वसीला से और अपने पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से हम सब तक यानी तमाम दुनिया तक पहुंचा दिया। और ये वो मुतब्बर कलाम है जिसके ऊपर यकीनन किसी भी तरह से कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। दुनिया और दुनिया के लोग शायद अपनी कुछ ऐसी बातों के लिए, कुछ अपनी ख्वाहिशों के लिए या अपना अलहदा से एक मकाम बनाने के लिए तो ज़रूर बातें उठाते हैं, लेकिन वक्त ने और पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि ये वो कलाम है जो सच्चाई के ऊपर, और ये वो कलाम है जिसको खुदा ने इसलिए दे दिया ताकि हर कोई उस निजात तक पहुंच जाए। ये कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस जिसको हम लेके आप तक आते हैं, और इस ईमान के सफ़र में हम चाहते हैं कि आप दुनिया के सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में अपनी दौड़ ख़त्म होने से पहले आप उस सच्चाई तक पहुंच जाएं जिसको शायद आप जानते हों या शायद आप ना जानते हों, जिसको शायद आपने इस कलाम को पढ़ा हो या शायद आपने इस कलाम को ना पढ़ा हो। लेकिन कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे हमें ये बताता है कि ये बाइबल मुक़द्दस यानी तौरेत, सहाफ़ाए अंबिया, ज़बूर और अनाजील, ये वो कलाम है जो खुदावंद का असल और हकीकी कलाम है। और हम इस कलाम पे जब बात करते हैं तो हमने और दुनिया ने ये देखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि यीशु मसीह का मुजस्सम होना, कलाम यानी कलमा मुजस्सम हुआ, और हम सब ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यानी कि वो सब काम जो खुदावंद खुदा करता है, जो खुदा के इख्तियार में है, वो सब काम हमने यीशु मसीह को इस दुनिया में आके करते हुए देखे। और फिर वो इख्तियार यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दे दिया, और आज भी उस दिए हुए इख्तियार के वसीला से बड़े बड़े और अजीब काम होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था अपने शागिर्दों को, यानी कि वो शागिर्द या वो लोग जो उस ईमान पे चलते हुए, उस सच्चाई पे चलते हुए, उस पाकीज़गी में चलते हुए, उस हलीमी और फरोतनी में चलते हुए आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इन कामों से जो मैं करता हूँ इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और हम देखते हैं कि आज इनसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, दुनिया में बड़े बड़े मोजज़ात हो रहे हैं, और हम खुदा का शुक्र करते हैं। और आज ये कलाम की बातें भी हम इसीलिए आप तक पहुंचाने को हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में उस ईमान पे खड़े हो जाएं, उस ईमान में आगे बढ़ते, ताकि आप भी अगर कोई भी कहीं कमी है तो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, या अगर आप इस पहचान तक नहीं पहुँचे तो इस पहचान तक पहुँच जाएं। हम आजकल एक ख़ास सीरीज़ जो अखीर ज़माना के ऊपर है, वो हमने पिछले कई माह से शुरू की हुई है, ताकि ये जो किताब है, आखिरी किताब बाइबल मुक़द्दस की, मुकाशवा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन जो है, उसको हम आप तक पहुंचा सकें और उस कलाम की गहराइयों को और सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूर है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी बातें सीखें तो हमारा पेज ईमान का सफ़र, उसको आप लाइक कीजिए, और उस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, या फिर यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, या फिर आप ज़िंदगी टीवी की वेबसाइट पे ये सारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि असल हकीकत और असल सच्चाई को फिर आप पहुँचेंगे
اور ख़ास طور پہ اگر آپ اینڈ ٹائمز کے اوپر اخیر زمانہ کے اوپر سیریز دیکھنا چاہتے ہیں ساری، تو پھر ہمارا جو نمبر ہے IKS 217 وہاں سے آپ شروع کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا پروگرام تک. یہ آج کا ہمارا پروگرام IKS 250 ہے. یہاں تک آپ کو یہ سارے پروگرام اینڈ ٹائمز کے اوپر ملیں گے اور آپ کو ایک اچھی تعلیم جو ہے آپ تک پہنچے گی اور آپ سچائی کو جانیں گے، اور کلام کہتا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی ایک ایسی فتح مند کلیسیا کی جس کا نام کلیسیا فیلاڈلفیا ہے. اور فیلاڈلفیا کلیسیا کے تعلق سے جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا وہ ہم نے اس میں بتایا کہ کیسے یہ کلیسیا فتح مند بنی، یا کیسے یہ کلیسیا جو تھی فتح مند تھی، اور کیسے یسوع مسیح نے بھی اس کو شاباش دی اور کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے. انہیں کسی قسم کی کوئی نالش نہیں کی گئی، کوئی کسی قسم سے انہیں کوئی ایسی سخت بات نہیں کی گئی اس کلیسیا کو. یہ اسی لیے ہوا کہ وہ اس راہ پہ چلے جو کلام نے بتائی تھی، اس سچائی پہ قائم رہے جو سچائی آزاد کرتی ہے یا ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتی ہے. اور آج ہم بات کریں گے اسی سلسلے کی جو آخری کلیسیا ہے، اور یہ آخری کلیسیا جو ہے لودیکیا کی کلیسیا ہے، اخیر زمانہ اور لودیکیا کی کلیسیا یعنی کہ 7ویں کلیسیا، جس کو یسوع مسیح نے خط لکھوائے اپنے شاگرد پالوس کے وسیلہ سے، اور یہ خط ان تک پہنچائے گئے اسی دور میں. یہ کوئی فرضی کلیسیاں نہیں تھی، یہ اسی دور کی کلیسیاں تھیں، اور یہ کلیسیاں وہاں اس وقت موجود تھیں. اور آج ان کلیسیوں کا عکس ہماری زندگی میں ہمیں بھی نظر آتا ہے. جو باتیں اس وقت تھی آج بھی لوگوں میں، کلیسیوں میں، مذاہب میں نظر آتی ہیں. اور آج اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اختر انجیلی. ڈاکٹر اختر انجیلی جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن کلام کا ایک اچھا مشاہدہ رکھتے ہوئے کلام کے ایک طالب علم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک اچھی جو ہے اس کلام کا سمجھ رکھتے ہیں، اسٹڈی رکھتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اسلام اینڈ جہاد، اس کو بھی لکھا ہے. اور ان کی ایک اسی کتاب میں سے پھر آرٹیکل کیمبرج یونیورسٹی کے بھی سلیبس میں شامل کیا گیا ہے. ہو سکا تو ہم اس کو پروگرام کے دوران دکھائیں گے. ڈاکٹر انجیلی کا جب میں تعارف کرا رہا ہوں تو میں انہیں ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر انجیلی، ویلکم ٹو دا شو. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دکھا دیں، یہ جو کیمبرج پہ آپ کا آرٹیکل یونیورسٹی کے لیے گیا ہے، تو آپ اپنے ہاتھ سے دکھا دیجیے کیمرہ کی طرف. اور اس کو آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا اٹھائیں گے ایسے. ہاں جی. تو یہ وہ بک ہے، انسائٹس انٹو صوفیزم، وائسز فرام دا ہارٹ. اور یہ آپ ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ہیں. ان کی کتاب جو ہے وہ امیزون پہ اویلیبل ہے، وہ بھی میں دکھا دوں گا. وہ بھی دکھا سکتے ہیں، صوفیزم اینڈ جہاد. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. ڈاکٹر انجیلی، آپ بیان کیجئے کہ یہ جو لودیکیا کی کلیسیا ہے، اس کا پس منظر، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مالدار شہر تھا اور رومی دور حکومت میں یہ تھا، اور تمام بڑی تجارتی شاہراہوں پہ یہ واقعہ تھا. تو یہ کون سے شہر تھے، کون سی جگہ تھی، اور اس کی کیا خاص اہمیت تھی؟ جی پادری صاحب، آپ نے جو تعارف کروایا لودیکیا کا، میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں. لودیکیا لفظ جو ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کا انصاف کرنا. لہٰذا ہم نے جو 7 کلیسیاؤں کا مطالعہ کیا ہے، افسس، سمرنا، پرگمن، تھیواتیرا، سردیس، فلدلفیا اور اب لودیکیا کی کلیسیا، تو یہ 7 کلیسیائیں، جیسے آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ یہ مقامی کلیسیائیں تھیں اس وقت جب یوحنا نے یہ خطوط لکھے خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر. کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح
کی ڈکٹیشن ہے جو انہوں نے یوحنا کو دی کہ فلاں کلیسیا کو یہ لکھ، افسس کی کلیسیا کو یہ لکھ، سمرنا کی کلیسیا کو یہ لکھ، پرگمن کی کلیسیا کو یہ لکھ، تھواتیرا کی کلیسیا کو، سردیس کی کلیسیا کو، فلدلفیا کی کلیسیا کو، لودیکیا کی کلیسیا کو۔ اب لودیکیا کی کلیسیا، لفظ لودیکیا کا مطلب ہے ججنگ پیپل، یعنی کہ لوگوں کا انصاف کرنا۔ وقت وہ آ گیا ہے جب یہ کلیسیاؤں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ساتوں کی ساتوں کلیسیاں ہیں دراصل کلیسیائی تاریخ کے ادوار بھی ہیں۔ یہ جو پہلی کلیسیا تھی وہ رسولی کلیسیا کا دور تھا، پھر پرسیکیوٹڈ کلیسیا آئی، کمپرومائز کلیسیا، چرچ کرپٹ ہوا، پھر ریفارمڈ کلیسیا آئی، پھر ابھی ہم نے جو مشنری کلیسیا کا پہلے ذکر کیا تھا فلدلفیا کی کلیسیا۔ اب لودیکیا کی کلیسیا جو ہے یہ اینڈ ٹائم کلیسیا ہے، اور لودیکیا اس شہر کا نام ہے جو اپنے وقت میں جب یہ خطوط لکھے گئے پہلی صدی عیسوی میں 95-96 AD میں، تو اس وقت یہ سینٹر تھا 5 چیزوں کے لیے۔ اب میں یہ 5 چیزوں کو ذرا زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس خط میں ان 5 چیزوں کا ذکر دوبارہ دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سینٹر تھا گورننس کا، جتنے حاکم تھے وہ وہاں سے پیدا ہوتے تھے یا وہاں سے پوائنٹ ہوتے تھے۔ ہر جگہ میں بعض اوقات کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے اس کا ایک نام بن جاتا ہے، جیسے فلمیں بنتی ہیں تو وہ ہالی ووڈ میں بنتی ہے یا بامبے بالی ووڈ میں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ علم نکلتا ہے ہارورڈ سے نکلتا ہے یا لنڈن سے نکلتا ہے، پیرس سے نکلتا ہے۔ تو حکومت اور گورننس، حاکمیت لودیکیا سے نکلتی تھی۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ انفارمیشن، یہ جو حکومتوں کا تانا بانا تھا، ساز باز تھی، رئیس لوگ وہاں پہ رہتے تھے، حاکموں کو لگانے والے، گرانے والے، یہ بڑے ذمہ دار اور بڑے معتبر قسم کے لوگ تھے۔ پھر ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ اپنے زمانے میں لودیکیا یہ شہر بینکاری کا مرکز تھا۔ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کا نیو یارک تھا یا ٹوکیو تھا۔ جتنی دنیا کی بینکاری ہوتی تھی اور خاص طور پہ ایشیا کوچک کی، یہ تمام کلیسیائیں آج کے ترکی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس علاقے میں ہیں، تو ساری بینکاری وہاں پہ تھی، لہٰذا یہ اس وقت کا بینکنگ سینٹر تھا۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کا میڈیکل سینٹر تھا۔ لودیکیا میں لوگ شفا کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس میں ایک نیچرل بات یہ تھی کہ لودیکیا میں پادری صاحب وہاں پہ جو چشمے تھے، چشمے ابلتے تھے، نیچے والکینک راکس تھیں، اور جو چشمے ابلتے تھے ان میں سے ایک نیم گرم قسم کا پانی آتا تھا، اور اس میں کیلشیم اور فاسفورس اور اس طرح کی معدنیات ہوتی تھیں۔ جب لوگ اس میں نہاتے تھے تو شفا پاتے تھے، اس لیے نہیں کیونکہ ان میں کوئی معجزائی چیز تھی، بلکہ کیمیکلز ایسے تھے، فزیکل کوئی ایسی چیزیں تھیں جن سے وہ، تو یہ میڈیکل سینٹر تھا۔ اور آخری بات یہ ہے، اور یہ بھی بڑی بات ضروری ہے کیونکہ اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، یہ ٹیکسٹائل کا مرکز تھا۔ جو اس وقت کی ایک مشہور سوغات تھی پوشاک کے لیے، وہ کالی اون ہوتی تھی، بلیک وول، اور سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ مہین اون جو ہے وہ وہاں سے نکلتی۔ تو یہ ہے لودیکیا کا پس منظر۔ یہ ایک تاریخی شہر تھا، اور اس میں گورننس، ارسٹوکریسی، انفارمیشن، بینکنگ، میڈیسن، ٹیکسٹائل یہ ہوتے تھے، اور وہاں پہ مسیحی کلیسیا تھی جو آخری زمانے کی کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تفصیل بتائی، اور یہ میں بھی جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اس دور میں بھی، یہ پہلی صدی کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جب یسوع مسیح کو جو ہے صلیب پہ چڑھایا گیا، پھر وہ موت اور قبر پہ فتح پا کے پھر جو زندہ ہوئے، آسمان پہ اٹھائے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کلیسیا کے اوپر ظلم و ستم ہوا، اذى رسانی ہوئی، اور کلیسیا شاگردوں کے اوپر، اور شاگرد پھر کیسے جو تھے، اور کلیسیا جو اس وقت کی تھی وہ کیسے تتر بتر ہو گئی، اور پھر جا کے ان علاقوں تک پہنچی، اور یہاں بھی جب کلام پہنچا تو یہاں بھی کلیسیا یہ قائم ہوئی۔ اور یہ کلیسیا جب قائم ہوئی تو یقیناً یہاں پہ بھی ایک کسی شاگرد نے، اچھے شاگرد نے، اور خداوند کے ساتھ چلنے والے شاگرد نے اس کو قائم کیا، اور پھر یہ بڑھتی گئی، یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب ایمپرر جو ڈومیشیس تھا،
وہ بڑا شاطر حاکم تھا، بڑا تیز حاکم تھا، اور وہ بڑا سخت حاکم تھا. تو وہ اس نے بڑی اپنا مجسمہ بھی یہاں پہ قائم لگایا. وہ ہر جگہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہوتی تھی، وہ رومی جو انہوں نے جو حاکم تھے وہ اپنے اپنے مجسمے نصب کرواتے، اور وہ جو ہے ان پہ وہ لوگوں کو حکم تھا کہ وہ اس پہ پوجا کریں. وہ ان کے ایک طرح کا لوگوں کا ریلیجن بن جاتا تھا دیوتا اس وقت، کیونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا یہودی، یہ سارے علاقے تھے ان کے اوپر. تو یہودیوں کو انہوں نے یہ چھوٹ دی ہوئی تھی کہ یہودی جو ہیں وہ حاکم کی پوجا پرستی سے جو ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں، وہ ان کو اجازت تھی وہ اپنی کریں. اور جو کرسچینٹی تھی اس کو بھی شروع میں نے پہلے بھی بتایا اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہ اس وقت اس کو ایک فرقہ سمجھا جاتا تھا، یہودیت کا فرقہ. اور اس لیے شروع میں ان پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا. لیکن جب غیر قوم میں دوسرے ان میں شامل ہونے لگے تو اس وقت جو ہے ان کے اوپر بھی ان کو یہودیوں نے نکالا اپنے سینیگوگ سے، اور ان کے اوپر پھر ظلم و ستم ہونے لگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان تمام مشکلات کے باوجود یہ جو چرچ ہے وہ قائم رہا ہے اور وہ قائم تھا. لیکن اس چرچ کی جو خاص طور پہ کیونکہ یہ کاروباری جگہ تھی، اور یہ جگہ کاروباری ہونے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی چرچ میں بھی لوگ جو کاروباری لوگ تھے تو ان کا کاروبار کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی ممالک میں ایسے ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہے کہ مسیحیوں کا اگر کوئی کاروبار ہے تو وہ نہیں چل پاتا، کوئی خاص طور پہ کھانے پینے کا کاروبار نہیں چل پاتا، دوسری چیزیں. یہی یہاں پہ ایک مسئلہ ان لوگوں کو بھی تھا کہ وہ ان کا جو تھا وہ کاروبار جب وہ پتہ لگتا تھا کہ یہ حاکم کو نہیں مان رہے، سجدہ کر رہے، تو وہ ظلم کا شکار ہوتے تھے، زیادتی کا شکار ہوتے تھے، پرسیکیوشن، اور پھر ان کا کاروبار بھی ایفیکٹ ہو جاتا تھا. تو ان سارے حالات میں جو یہ کلیسیا جو ہے یہ کمپرومائز میں چلی گئی. آپ اس تعلق سے مزید بیان کریں کہ وہ کیا کمپرومائز تھا، کیسے یہ کلیسیا جو ہے اپنے اوریجنل راستے سے ہٹ گئی. جی بالکل، جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ کاروباری مرکز تھا، اور کاروباری مراکز میں خدا اکثر یا دیوتا اکثر پیسہ ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ اور بھی پیچیدگی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو حاکم تھے وہ بھی دیوتا تھے. تو جہاں پر اتنے خدا ہوں، ایک طرف دولت کا خدا ہو، ایک طرف حاکمیت کا خدا ہو، اور دوسری طرف تجارت کا خدا ہو، یہ جہاں پہ اتنا کچھ ہو تو وہاں پر کلیسیا جو ہے وہ بالکل ماند پڑ جاتی ہے. اس لیے کیونکہ کلیسیا کی تعلیم، مسیحیت کی تعلیم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے برعکس ہے. مسیحیت نہ تو ہمیں حاکمیت کا درس دیتی ہے، نہ ہمیں ایرسٹوکریسی کا رئیس ہونے کا درس دیتی ہے، نہ ہمیں ہر صورت میں یا ہر لحاظ سے پیسہ کمانے کا. دیکھیں مسیحیت میں رزق کمانے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن بے ایمانی کا رزق کمانے پر ہر طرح کی ممانعت ہے. اور جہاں پہ بینکاری اور اس طرح کے کاروبار ہو، یہ سب کچھ. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے پریشرز، دباؤ اس طرح کے تھے کہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی محبت میں نہ گرم تھی جیسے ابتدائی کلیسیا تھی، نہ وہ ٹھنڈی تھی. یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے مسیحیت کو چھوڑ دیا ہے. لہٰذا اس خط میں ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ کاش تو گرم یا سرد ہوتا، اور تو نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے. کلیسیا کو کہہ رہے ہیں اس فرشتے کو لکھ، کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، کلیسیا کے راہبر کو لکھ کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ تو نیم گرم ہے. یہی وجہ تھی. ڈاکٹر صاحب یہ ہم اس تک پہنچتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات بڑی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی کہ یسوع مسیح نے جب یہ خط لکھوائے تو انہوں نے ایک اپنا تعارف پیش کیا، انٹروڈکشن دیتے ہیں، اس کلیسیا کو بھیجا کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے. اب یہ خط دیکھیں، وہ تعارف 14ویں آیت ہے 3 باب کی مباشرہ میں، وہ کہتے ہیں جو آمین اور سچا اور
برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا منبع ہے، یہ فرماتا ہے 15ویں آیت، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں جی کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، جی کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ اب یسوع مسیح کا اپنا جو تعارف کرانا، آمین، میں جو اپنا آمین یعنی کہ ایک چیز کے اوپر مور جو ہے کر دینا، وہ کر دینا اور اس کو آمین کہنا اور سچا۔ اب یہ ان کی سب سے بڑی ایک ٹریٹ، ایک خوبی خدا کی خوبی ہے۔ خدا سچا خدا ہے اور وہی خوبی یسوع مسیح کی ہے، اور وہ اپنا سے تعارف ہے۔ اور برحق یعنی کہ حق کی بات کہنے والے، حق کی بات سننے والے، حق کا فیصلہ کرنے والے۔ اور اکثر لوگ جب ججمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خدا ظالم ہے، کیوں خدا ایسے کرے گا؟ یہ ظالم ہونے کی بات نہیں، یہ ایک ججمنٹ کی بات ہے، یہ ایک انصاف کی بات ہے جو خدا یہ ظلم کرتے ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اور خدا کی خلقت کا منبع، یعنی کہ جب یہ اس کو منبع کہا گیا ہے تو یہ نہیں کہ وہ کریشن جو ہے وہ بگننگ آف دی کریشن ہے، مطلب کہ وہ اس کو دراصل یہ کہا گیا ہے کہ وہ شروع سے ہی خدا کے ساتھ تھے، فرام دا ویری بگننگ۔ اور خدا کی وہ تخلیق نہیں ہے، بلکہ وہ شروع سے اس تخلیق جو خدا ہے وہ اس خدا کے حصے دار ہیں، یعنی کہ ابتدا ہی سے۔ اور یسوع مسیح جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی ناخوش ہیں اس کلیسیا سے۔ جی بالکل، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ وہ لودیکیا فیلادلفیا کی کلیسیا میں کہ وہ اس سے خوش تھے، کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ بالکل، تو یہ ساری باتیں تھیں، لیکن یہاں پہ وہ ان سے خوش نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے۔ یعنی کہ وہ سرد میری جو تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ اپنے کاروبار بچانا چاہتے تھے، وہ اپنے کاروبار کرنا چاہتے تھے، وہ دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ مل جل کے، جیسے بھی اس طرح کے دیوی دیوتاؤں کے مندر، دوسری ساری چیزوں میں جو برائی، بے حیائی اور دوسری باتیں تھیں، ان سب میں شامل رہنا چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی اپنا بھرم رکھنا چاہتے تھے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم کلیسیا کے ممبر ہیں، اور وہ کلیسیا کے ممبر کے طور پہ بھی اسی سرد حالی میں آتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے یہی کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم بالکل جو ہے جو نیم گرم حالت تھی ان کی، سوری یہ میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ وہ ایک نیم گرم حالت تھی ان کی حالت تھی۔ تو یسوع مسیح ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم بالکل ہی سرد ہو جاؤ، یہ چرچ بھی چھوڑ دو، مجھے بھی چھوڑ دو، ایک طرف ہو جاؤ، ابلیس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے کاموں کے پیچھے لگ جاؤ، یا پھر تم گرم ہو جاؤ، اس طرح سرگرم ہو جاؤ جیسے کہ فیلاڈلفیا کی کلیسیا تھی کہ وہ پوری ایونجلزم کا کام بھی کرتی تھی، وہ خدا کی تعلیم کو بھی مانتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ خدا چاہتے تھے کہ وہ جو یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ نیم گرم حالت میں نہ رہیں، وہ جو ہے یا تو سرد ہو جائیں یا گرم ہو جائیں، پراپرلی ایک اپنا رول اپنا لے۔ وہ آپ اس کے بارے میں ضرور بات کیجیے۔ جی پادری صاحب، میں پہلے تو خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنے تعارف کے لیے 4 القاب استعمال کیے ہیں، میں ان پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت کچھ وضاحت فرمائی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جو آمین ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں آمین ہوں، سچا ہوں، برحق گواہ ہوں اور خدا کی خلقت کا مبدع ہوں۔ تو آمین، یہ دیکھیں یہ لفظ جو آمین ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں آمین، کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایوری باڈی از ان اگریمنٹ ود اٹ، سب لوگ جو اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، کوئی وہاں پہ غیر اتفاقی کیفیت میں نہیں ہوتا، کوئی شخص ایسا نہیں جو اتفاق نہیں کر سکتا۔ جو آمین ہے یعنی کہ جس کے وجود کے ساتھ، جس کی خواہش کے ساتھ، جس کے کہے کے ساتھ کوئی دنیا کی طاقت، کائنات کی طاقت اتفاق نہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی، یعنی کہ آمین، جو خداوند کہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ آمین ہے۔
اس کے راستے میں کوئی نہیں رکتا. خدا سچا ہے, برحق ہے, اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے. آپ نے ابھی اس کے بارے میں بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب یہ کائنات پیدا ہوئی تو ہی واز ود گاڈ, جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے ابتدا میں خدا تھا, خدا ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا وغیرہ. اور یہ 4 باتیں کرنے کے بعد, اپنی شناخت کرانے کے بعد کہ میں کون ہوں, میں وہ ہوں جس کی بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا, اور میں وہ ہوں جو ہمیشہ سچا اور برحق ہے, اور دنیا جس کے وسیلے سے پیدا ہوئی میں وہ بات کر رہا ہوں, اور میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کہتے ہیں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, یہ فکرہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, دوسرے چرچز کے لیے بھی کہا ہے, لیکن یہاں پر جب لکھا گیا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, بلکہ یہ کوئی قابل ستائش کام نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو کام بتائے گئے ہیں بالکل. اور یہاں آگے اس میں یہ بھی لکھا ہے, اگر آپ 16ویں آیت میں چلے جائیں تو 16ویں آیت میں لکھا ہے پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. یعنی کہ بڑی خطرناک حالت ہے کہ وہ ٹوٹلی تھرون آؤٹ ہے, ان کا نکال دیا جانا ہے, منہ سے نکال دیا جانا, اور منہ سے نکال دیا مل کے ہمیشہ کے لیے. تمہارا ذائقہ مجھے پسند ہی نہیں آیا, آئی وانٹ ٹو. اگلی آیت جو ہے نا ہم اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں, بڑی زبردست آیت ہے, اور وہاں پہ لکھا ہے اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اب دیکھیں یہ کیا وہ حالتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ حاصل کر لیا, میں نے وہ حاصل کر لیا, میں نے ایک بڑی جاب حاصل کر لی, ایک بڑی گاڑی حاصل کر لی, میں نے ایک بڑا مکان اچھا حاصل کر لیا, میں نے ایک بڑا رتبہ بنا لیا, اسٹیٹس بنا لیا, میں لیڈر کہلاتا ہوں, میں بشپ کہلاتا ہوں, میں دنیا کا پرائم منسٹر کہلاتا ہوں, میں شاید یہ. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دنیاوی حالتیں ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ روحانی حالت اور دنیاوی حالت کی باتیں اس میں کہی گئی ہیں, تو یہ وہ حالتیں وہ کہتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ میں بہت مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی پادری صاحب, یہ بہت ہی اس کو جسے کہتے ہیں نا پیوٹل پوائنٹ ہے, بڑے نقطے کی بات ہے. جو میں نے شروع میں لودیکیا کی تشریح کی تھی, خواص بتائے تھے کہ وہ ایک سینٹر تھا حاکمیت کا, اس لیے وہاں پہ رہنے والے لودیکیا کے لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے وہ کچھ بھی تھے, وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حاکمیت میں ہمارا حصہ ہے, یعنی کہ ہم بڑے مالدار ہیں. رئیس لوگوں کی جگہ تھی, ہم بھی بڑے دولت مند ہیں, اور لکھا ہے کہ دولت مند اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں. بینکاری تھی وہاں پہ, میڈیسن تھی وہاں پہ, ٹیکسٹائل تھی, سب کچھ تھا, اور وہ اس مغالطے میں تھے کہ چونکہ اس شہر میں گورننس ہے, رئیسیت ہے, دولت ہے, طب کا شہر ہے, وہاں پہ ٹیکسٹائلز ہیں, سب کچھ ہے, تو کلیسیا اپنے آپ کو ان معیاروں سے پرکھتے ہوئے یہ سوچتے تھے کہ ہم امیر بھی ہیں, ہم مالدار بھی ہیں, ہم دولت مند بھی ہیں. اور یہ باتیں ڈاکٹر صاحب ساری جو ہیں یہ خدا کو ٹوٹلی ناپسند ہیں. بالکل بے معنی ہے اس کے لیے. جو ہے کسی طرح بھی غرور کو, کسی طرح بھی تکبر کو, کسی طرح کے فخر کو, کسی طرح کی کم علمی کو, کسی طرح کی خود نمائی کو خدا بالکل پسند نہیں کرتا. اور اس کے تعلق سے نئے نامے میں انجیل میں ایک خاص یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بیان کی اس امیر آدمی کی, جس نے بڑا اپنی فصل جو ہے اس کی زبردست ہوئی, اور اس نے پورا اپنا جو ہے بھر لیا, اپنا جو سٹور تھا بہت بڑا, جو اس کا سٹور ہاؤس تھا وہ بھر لیا, اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں میرے پاس اب بڑا مال ہے, یہ کھانے پینے کو ہے, اپنی جان کو ہے, اپنی کھاؤں گا پیوں گا آرام سے زندگی. اور خدا کہتا ہے کہ تو کم بخت ہے, تو نہیں جانتا کہ آج ہی رات تیری جان لے لی جائے گی.
مطلب جو خدا کے اختیار میں ہے یہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اور انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ خدا کے حضور میں ہمیں کیسے عاجز اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بڑی ہی خدا کو انتہائی ناپسند حالت ہے، اور آج دنیا اسی حالت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، دنیاوی مال دولت کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے. روحانیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، کاروبار کے لیے وقت نہیں. بہت سے کاروباری لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو دعا کرو، خود وہ دعا کرتے نہیں، یا ان کے پاس وقت نہیں، یا وہ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں. خدا سے وہ دعا ضرور کروانا چاہتے ہیں لیکن خود ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی غلط حالت میں ہے. اور 18ویں آیت میں چاہوں گا کہ اس کو آپ پڑھیں اور اس پہ ذرا بات کیجئے. جو ہے 18ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا 17ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ تو اپنے کو مالدار سمجھتا ہے لیکن تو جانتا نہیں تو کم بخت ہے، خوار ہے، غریب ہے، اندھا ہے اور ننگا ہے. وہی 5 چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ پانچوں کی پانچوں نہیں. تم کم بخت ہو، تم میں حاکمیت کہاں آئی؟ تم خوار ہو، تم رئیس کہاں کے بن گئے؟ تم غریب ہو، بینکاری تمہیں کیا کہتی ہے؟ اندھے ہو، تمہارے لیے میڈیسن کیا کرے گی؟ ننگے ہو، ٹیکسٹائلز یہاں پہ کیا کریں گی؟ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن تم ان حالات میں ہو، اس لیے میں تجھے اصلاح دیتا ہوں. دیکھیں جب ان کی یہ حالت زار کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ان کی بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ وہ چیزیں جنہوں نے اس شہر کو مالدار بنایا ہوا تھا، وہ ان میں کے پاس نہیں. چیزیں جو ان کی پہچان تھیں، وہ چیزیں جس کے لیے دنیا وہاں آتی تھی یا یہاں سے دنیا میں کاروبار ہوتا تھا، وہی چیزیں ان کے پاس نہیں. ان کے پاس خدا کرے تیرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں. بالکل وہی اس کی اسپرچل سینس میں، ایک روحانی سینس میں، کہ روحانی ایک کورنگ کے لیے جو ہے آپ کو ایک روحانی لبادہ چاہیے. جی بالکل. اپنی گناہ گار زندگی کو چھپانے کے لیے ایک پاکیزہ لبادہ چاہیے، اور پاکیزہ لبادہ اس کے پاس نہیں ہے. آپ 18ویں آیت پڑھ رہے تھے. 18ویں آیت لکھا ہے، اس لیے میں تجھے اصلاح دیتا ہوں. اب وہ جو 5 چیزیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں، اس لیے میں تجھے اصلاح دیتا ہوں کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کو ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ بینا ہو جائے. وہ 5 چیزیں جو تم میں کمی ہے وہ مجھ سے لے لو. اور یہ جو تپایا ہوا خاص طور پہ سونا ہے، یہ ایک الہی راست بازی کو، ڈیوائن رائچسنس کو یہ ظاہر کرتا ہے. اور یہ ڈیوائن رائچسنس خدا ہی دے سکتا ہے، یسوع ہی دے سکتا ہے، دنیا سے نہیں مل سکتی. خدا کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کا سکہ نہیں چلے گا، وہ چلے گا خدا کی راست بازی کا سکہ چلے گا. الہی راست بازی روپے پیسے سے نہیں مل سکتی. اور یہ مسیح کے اوپر ایمان لانے سے، مسیح کے اوپر یہ کیسے مل سکتی ہے؟ یہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے، اس بات کو مانتے ہوئے کہ وہ یسوع مسیح میرے لیے آیا اور میرے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ ہمیشہ کی زندگی اور نجات یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے. یسایہ 55 باب اور اس کی پہلی آیت کہتی ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. اب بے زر اور بے قیمت کون دیتا ہے؟ بے زر اور بے قیمت صرف ایک ہی ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے بغیر کسی لالچ کے، لکھا کلام میں کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونا جو ہے وہ قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ آپ نے آپ کو ایک عام انسان، حلیم فروتن عاجز بنا کے اس نے آپ کو صلیب کی قربانی کے لیے پیش کر دیا. اور یہ وہی ہے جو دے سکتا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، وہ پوشاک دے سکتا ہے، تپایا ہوا سونا، اصل خالص سونا، راست بازی. اور یہاں پہ ذکر آیا اصل جو ہے تپایا ہوا سونا، تو یہ خالص راست بازی اس کی مراد ہے. اور اس مراد سے خدا کا بڑا جلال
اور اس کی بڑی بزرگی میں داخل ہونا ہے۔ اور اگر آپ پڑھ سکیں تو پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، اگر آپ یہاں پہ میرے سامنے ہے لکھی ہوئی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی بتائیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمایا ہوا فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ سفید پوشاک روزمرہ کی زندگی اور راست بازی کی بات کی گئی ہے۔ ان کو آنکھوں کا سرما، آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور بتائیں۔ جی دیکھیں، یہاں پہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، خداوند فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ ساری 5 باتیں جو ہم نے بتائیں کہ ان کی حالت زار کیا ہے، پھر اس کے بدلے میں آگ میں تپایا ہوا سونا آپ نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ سفید پوشاک کا یہاں پہ مطلب خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہے، اور تاکہ ہمارا ننگا پن، گناہ گاری کا ننگا پن، بدکاری کا ننگا پن، انسانیت کا ننگا پن ظاہر نہ ہو اور ہم اس کی شرمندگی نہ اٹھائیں۔ لیکن جو آخری بات ہے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ میڈیکل سینٹر تھا لودیکیا، جہاں پہ لوگ آنکھیں ٹھیک کروانے کے لیے، یا جب جو بھی اس وقت کی سائنس تھی اس کے مطابق وہاں پہ جو سالو بنتا تھا، سرما بنتا تھا، وہ بڑا مشہور تھا۔ لودیکیا کا سرما لگاؤ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بالکل جیسے آج کل مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں جی ہیئر فیلڈ میں ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں پہ تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو خداوند یسوع مسیح اس بات کو لے کر، اس استعارے کو لے کر کہ بالکل جیسے لودیکیا کا سرما دنیا میں مشہور ہے آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے، روحانیت کے اندھے لوگوں میرے پاس آؤ۔ تم اندھے ہو، تم سوچتے ہو کہ تم دولت مند ہو، تم سوچتے ہو کہ تم مالدار ہو، تم سوچتے ہو کہ تم پوشاک پہنے ہوئے ہو، لیکن دراصل تم اندھے ہو، اور جو سرما تمہیں چاہیے وہ لودیکیا کا برانڈڈ سرما نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح سے روحانیت کا سرما ہے۔ مجھ سے سرما لو تاکہ تمہیں نظر آئے، کیا نظر آئے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ خاص طور پہ اس کو پاک روح سے بھی تشبیہ دی گئی ہے روحانیت میں، کیونکہ وہ روح جب آ جاتا ہے، خدا کا روح، یسوع مسیح کا روح، اور وہ آ کے اس روح کے وسیلہ سے ہم امتیاز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، مل جاتی ہے، ایک ایسی روشنی مل جاتی ہے، ایک امتیاز کرنے والی روح مل جاتی ہے، نظر مل جاتی ہے۔ اور یہ یقیناً بہت ہی ضروری اور خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہی ہے، ایک ہی ہے جو دے سکتا ہے، ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں، ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے، ایک ہی ہے جو کہتا ہے کہ میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں، ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے، ایک ہی ہے جو آسمان پر چلا گیا اور وہ پھر آنے والا ہے، وہ ایک ہی ہے جس کو مانتے ہیں سارے کہ وہی آئے گا اور وہی دنیا کا انصاف بھی کرے گا، وہی مخالف مسیح کو بھی جو ہے وہ زیر کرے گا۔ اور وہ کہہ رہا ہے، ایک بڑی کنسرن کی بات ہے، وہ پھر بھی پیار کرتا ہے، کمیوں کے باوجود بھی پیار کرتا ہے، وہ پھر بھی بچانا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے پس سرگرم ہو اور توبہ کر، پس سرگرم ہو، 19ویں آیت، اور توبہ کر۔ یعنی کہ وہ پھر بھی موقع دے رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے۔ آپ اس کو ضرور بیان کیجئے۔ دیکھیں پادری صاحب، 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ یہ اوپر جو ہم نے 4-5 آیات پڑھی ہیں ان میں بڑی زبردست تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، دولت مند سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بینا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو پوشاک والے سمجھتے ہو، نالائق، کم بخت، خار، بالکل ننگے، اندھے تمہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر آفر یہ ہے کہ مجھ سے ان ساری چیزوں کا حل لو، اور پھر بتایا گیا ہے کہ جن سے میں پیار کرتا ہوں میں ایسی باتیں ان سے کرتا ہوں۔ لودیکیا کی کلیسیا، آخری زمانے کے لوگوں، میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تمہیں عزیز رکھتا ہوں، اس لیے ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں،
اور میں اس لیے نہیں تنبیہ اور ملامت کرتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم سرگرم ہو اور توبہ کرو، اور توبہ کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے کہ میں تو دروازے پر کھڑا ہوں۔ اگر وہ رد کر دیتا تو دروازے پر کھڑا کیوں ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ پڑھ دی آیت کو، حصہ پڑھ دیا۔ آج میں صبح اس آیت کو جب پڑھ رہا تھا جی تو میں لٹرلی رو پڑا، میں لٹرلی رو پڑا۔ یسوع مسیح یہاں کہنے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، یعنی کہ وہ دروازے کے باہر ہے، باہر ہے جی، وہ دروازہ بند کیا ہوا ہے لوگوں نے، ہم نے کیا ہوا ہے بند، دنیا لوگوں نے کیا ہے، دروازہ جی، بند بالکل۔ کیا ہوا ہے، دنیا نے جو ہے یسوع مسیح کو باہر کیا ہوا ہے، اور خود اندر عیاشی میں، عیش و عشرت میں، ایسی زندگی میں ہے، اور وہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہ بار بار کلام کے وسیلہ سے کھٹکھٹا رہا ہے، وہ بار بار اپنے خادموں کے وسیلہ سے کھٹکھٹا رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میری آواز سنے گا، یہ آیت پوری اگر ہم پڑھیں لیکن اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ یعنی کہ اس بات کو میں خاص طور پہ جب دیکھ رہا تھا تو ابھی ہم نے بات کی فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کی، ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے اس پروگرام میں بھی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، اندر ہے، اور ان کو دکھا رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ دروازہ، ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بڑا خوبصورت موازنہ کیا آپ نے، یہ بڑا بالکل وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، یہاں پہ وہ دروازے کے باہر ہے اور باہر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے۔ نہایت ہی میں کہتا ہوں شرمناک حالت ہے، نہایت ہی خطرناک حالت ہے۔ اور اگر کوئی آگے بھی ایک صورت میں اس سے آج ریولیشن میں مل رہا تھا مجھے، اور اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا اور میرے ساتھ۔ ایک تو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خداوند خدا، دنیا کا خالق اور مالک یسوع مسیح ناصری، ہمارا فدیہ دینے والا، ہمارا ہمیشہ کی زندگی ہمیں دینے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، یعنی کہ وہ میرے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے۔ لیکن میں دوسری بات سوچنے لگا، اور جو اس سے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ شاید وہ سوچتا لو تو کھانا بھی کھوانا پہ جانا ہے، یہ تو میرا خرچہ ہو جانا ہے۔ دنیا آج کل اتنی ہو گئی ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچتی ہے۔ خدا کے لیے خدا کہتا ہے کہ وہ اس کے دیے میں سے اس کا حصہ اسے دو، دنیا نہیں دینا چاہتی، وہ نہ اس کی شکر گزاری کرنا چاہتی، نہ ہدیے لانا چاہتی ہے، نہ تہیکی خدا کے لانا چاہتی ہے، اور یہاں شاید کوئی یہ بھی سوچے کہ وہ، لیکن مجھے ایک دم خدا نے یہ بات یاد دلائی کہ یہ وہ کہہ رہا ہے جو 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں پہ اتنی برکت نازل کر دیتا ہے کہ وہ 20,000 کے مجمع کو کھلا کے بھی لکھا ہے کہ 12 ٹوکریاں ٹکڑوں کی اٹھاتے ہیں وہاں سے۔ اور پھر یہ وہ شخص ہے جس کی مثال اگر خدا کے تعلق سے بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ ایلیا نبی کی مثال ہے۔ وہ زارپت کی اس بیوہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے، جس کے پاس بالکل سب کچھ ختم ہے، اس کا آٹا ختم ہے، اس کا تیل ختم ہونے کو ہے بالکل، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کپی میں تھوڑا سا تیل اور 1 پیڑا آٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لا دے۔ جو الائجہ ہے، ایلیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لا کے دے دے، اور جب وہ خدا کے خادم کو لا کے دے دیتی ہے تو کلام کہتا ہے کہ اس کی کھپی میں نہ کبھی تیل ختم ہوا نہ کبھی آٹا ختم ہوا۔ یہ تو وہ بڑی برکت دینے کے لیے آ رہا ہے، یہ تو وہ بہت بڑی ایک، میں سوچتا ہوں کہ بلیسنگ لے کے آ رہا ہے، اور وہ بلیسنگ کھڑا ہوا ہے بار دینے کے لیے، کھٹکھٹ آ رہا ہے، لیکن دنیا کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا بات پادری صاحب، آپ نے اس بحث کو، اس مطالعے کو بڑا خوبصورت ایک موڑ دے دیا ہے کھانے کے حوالے سے، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ اخلاق کہ وہ باہر کھڑا ہے، وہ دھکے مار کے نہیں اندر آ رہا، وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم اسے اجازت دیں، ہم اسے مدعو کریں۔ یہاں پہ جیسے آپ نے بھی کھانے کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں اور حوالے دیے ہیں، میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اگر آپ مذاہب عالم کا مطالعہ کریں
تو ہمیشہ دیوتا جو ہیں یا بادشاہ جو ہیں وہ خوراک قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے خون بہاؤ، ہمیں خوش کرو، ہمارے لیے قربانیاں دو۔ خداوند یسوع مسیح کی واحد ذات ہے، ذات اقدس ہے، جس نے نہ صرف لوگوں کو کھانا کھلایا بلکہ کہا اپنا بدن دیا اور کہا میرا بدن کھاؤ، میرا خون پیو۔ میں تم سے خون کا تقاضا نہیں کرتا، میں تم سے خون اور گوشت اور قربانیوں کا تقاضا نہیں کرتا، میں اپنا بدن دیتا ہوں، میرا بدن کھاؤ، میرا خون پیو۔ یہ روحانی باتیں ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو لفظی معنوں میں لے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خداوند یسوع مسیح سے، وہ جیسے ابھی جس کا ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ وہ سرما لیں، پاک روح کی دولت مانگیں خدا سے، تاکہ پاک روح کے وسیلے سے ان کو وہ بات نظر آئے، وہ دیکھ سکے کہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کا روحانی مطلب کیا ہے۔ جب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری زندگی کے، ہماری ذہنیت کے، ہمارے دماغ دل کے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور کھانا کھائیں، یہ نہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ بنیں۔ صاحب اس کو یہ خدا کا اور یسوع مسیح کا کنسرن، جی، ایک ان کا فکر مندی جی، دنیا کے لیے، دنیا کے کاموں سے انسان کو نکالنے کے لیے اور اس سے نکال کے ایک ایسی جگہ پہ لے جانے کے لیے جہاں پہ بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، برکت ہی برکت ہے، خداوند خدا ہے، خداوند کی حضوری ہے وہاں پہ، اور قدرت اور اختیار والا ہے جو خدا ہمارا ہے، یسوع مسیح ناصری ہے، ہم اس کے ساتھ ہوں۔ اور یہی جنت ہے ہماری، اور یہ جنت یہ ہماری جنت اور یہ ہے۔ جنت تو اس کی کوئی خاص جگہ تو نہیں بنی، ہمارے میں کانسیپٹ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ میں آج اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا ڈسکس، نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے جو بات فرما دی ہے، حوروں کا یا دوسری چیزوں کا یا ایسی باتوں کا کوئی تصور نہ بائبل مقدس میں ہے، نہ پرانے عہد نامے میں، وہاں تو خداوند ہے، اس کی حضوری ہے، ایک بڑا جلال ہے، اور جلالی بدن دیے جائیں گے ہمیں، یہ ایک ہے۔ اور 21ویں آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ واو، زبردست، تخت پر بٹھاؤں گا۔ جو غالب آئے گا، جو دنیا کے کاموں پہ غالب آئے گا، جو دنیا کی خواہشوں پہ غالب آئے گا، جو دنیا کی عیش و عشرت پہ غالب آئے گا، جو دنیا کی دولت دولت بری چیز نہیں ہے، خدا منع نہیں کرتا ہے، لیکن غلط طریقے سے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جھوٹ بول کے، ڈاکہ زنی کر کے، کسی کا حق مار کے یا دوسرے غلط طریقوں سے حاصل کی ہوئی دولت خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان، اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے خود کہا متی کی انجیل اس کا 6 باب 33ویں آیت میں، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی، دنیا کی چیزیں بھی، سب چیزیں بھی ملیں گی، ضرور ملیں گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ کیا یسوع مسیح کے شاگردوں کو دنیا آج تک نہیں جانتی؟ کیا ان کو وہ شہرت نہیں ملی؟ کیا وہ بڑے بڑے معجزات کر کے بڑی بڑی اس وقت ان کی شہرت پوری دنیا میں نہیں پھیل گئی تھی؟ خدا سب کچھ دیتا ہے، اور خدا لکھا ہوا کلام میں کہ وہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو کھانا عطا کرتا ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں نے غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ آپ اس کو ذرا بیان کیجیے گا کہ یسوع مسیح کیسے بیٹھے، جی، کیا کیا انہوں نے، کہ کس چیز پہ وہ غالب آئے؟ جی، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کلیسیاؤں کے حوالے سے اس بات پہ تفصیلی گفتگو کی تھی کہ غالب آنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ کمی، وہ غلطی جو ہمارے پہلے والدین سے، آدم اور حوا سے ہوئی، اور گناہ ہماری نسل میں آیا، اور کوئی شخص نسل انسانی میں اس گناہ کی کیفیت پر غلبہ نہیں پا سکا سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ وہ غالب آئے کس طرح سے؟ اس لیے کیونکہ بے شک ان کو ہر بات میں آزمایا گیا، لیکن ان میں کوئی گناہ، کوئی مکر، کوئی قصور نہ پایا گیا۔ اور یہ بات صرف انہوں نے خود نہیں فرمائی، بلکہ ان کے دشمنوں نے بھی کہا کہ میں اس میں کوئی
گناہ نہیں پاتا، میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ جب آپ کو یاد ہے یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا تھا کہ وہ عورت کو لے کے آئے جو بدکاری میں پکڑی گئی، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو تم میں بے گناہ ہے وہ اس کو پتھر مارے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کوئی بے گناہ نہیں تھا۔ بے شک وہ بڑے بڑے ربی تھے، فریسی، فقی جو بھی تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو تھے صرف وہ بے گناہ تھے۔ غالب آئے کس طرح سے؟ شریعت کے تمام تقاضے پورے کر کے، اپنے آپ کو قربان کر کے وہ غالب آئے۔ اور یہاں پہ جو بات ایک میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ یہ کوئی عام تخت نہیں ہے، یہ کوئی پریزیڈنشل آفس نہیں ہے، یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے۔ کون سے تخت پر؟ یہ تخت خداوندی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جس طرح سے میں غالب آ کے باپ کے ساتھ بیٹھا، یعنی کہ ہمیشہ قائم رہنے والا تخت۔ یہ دنیا کے تخت تو آج ہیں کل نہیں ہیں، 1 سال 2 سال 4 سال حکومتیں چلتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو 4 جاتی سال ہیں، تخت، اس کے بعد تختے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ تخت ہے بالکل جو خداوند خدا کا تخت ہے، جیسے لکھا ہے کہ جیسے میں خدا کے ساتھ غالب آ کر تخت پہ بیٹھ گیا ہوں ویسے ہی تم میرے ساتھ تخت پہ بیٹھو گے۔ یعنی وہ تخت جو نہ ختم ہونے والا تخت ہے، وہ تخت 1000 سالہ بادشاہت کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ ملینیم کنگڈم جب 1000 سالہ بادشاہت یسوع مسیح قائم کریں گے تو اس وقت اس کے ساتھ بیٹھ کے لکھا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوگے اور فرشتوں کی مانند ہوگے، بلکہ فرشتوں کا بھی انصاف کرو گے۔ اور وہاں پہ اس وقت جو زمین پہ ایماندار ہوں گے، جو جلالی بدنوں میں نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ایک حکومت ہے، ان کے اوپر بھی دی جائے گی۔ اور یہ ایک ہمارے دوسرے پروگرام ہیں، ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی دیکھنا چاہیں۔ لیکن غالب آنا اس وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا اس وقت انجیل نہ ملنے پہ ہمیشہ کی ہلاکت میں جا رہی ہے۔ بہت سے دنیا کے علاقے ہیں جہاں پہ آج تک انجیل نہیں پہنچ سکی، خدا کا کلام نہیں پہنچ سکا، اور لوگ بڑے بڑے خزانے رکھتے ہیں، بڑے بڑا ان کے پاس جو مال دولت سب کچھ ہے، لیکن خدا کو دینے کے لیے ان کے پاس، خدا کے کاموں کے لیے، روحوں کو بچانے کے لیے، اپنی روح کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں تو لوگ مختلف طریقوں کے تاج، کوئی کسی پولیٹکس کا تاج پہنے ہوئے ہے، کوئی کسی طرح کا تاج پہنے ہوئے ہے، کوئی سپورٹس کا تاج، بڑا بادشاہ سپورٹس کا بنا ہوا ہے، کوئی شو بز کا بڑا بادشاہ بن کے وہ تاج پہنا ہے، کوئی انڈسٹری کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جو اصل تاج ہے وہ صلیب کو فالو کرنے سے ملے گا، اپنی صلیب اٹھانے سے ملے گا۔ اپنی صلیب، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ صلیب اٹھانا ان دکھوں میں شامل ہونے کی بات ہے جو مسیح نے اس دنیا میں رہ کے اٹھائے۔ راست باز رہنے کا دکھ اس لیے کہ دنیا آپ کو راست باز نہیں رہنے دیتی، دنیا آپ کو ایماندار نہیں رہنے دیتی، دنیا آپ کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں چلنے دیتی۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو اس طور پہ چلے گا وہی ہمیشہ کی زندگی اور اس تاج کو حاصل کرے گا اور اس تخت پہ بیٹھے گا۔ آپ اس کے بارے میں مزید کچھ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ہم نے یہ جو پورا سلسلہ جس کا مطالعہ کیا ہے تمام کلیسیاؤں کا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لودیکیا کی کلیسیا جس کے بارے میں آج ہم نے بات چیت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ وہ جو سرکٹ تھا 7 کلیسیاؤں کا، اس کی آخری کلیسیا تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، افسس پہلی تھی، سمرنا تھی، پرگمن تھی، تھیاتیرا تھی، 5ویں کلیسیا سردیس تھی، 6ٹھی فلدلفیا تھی، اور 7ویں لودیکیا۔ اچھا، تاریخ کا سرکٹ بھی جب ختم ہوگا تو جو آخری کلیسیا ہوگی اس میں جو کام ہو رہے ہوں گے وہ لودیکیا کے کلیسیا کے ہوں گے، یعنی کہ یہ ہمارے زمانے کی کلیسیا کے لوگ ہیں۔ یہ پیغام اس جغرافیائی، اس مقامی کلیسیا کے لیے تھا، اور یہ پیغام آج ہماری کلیسیا کے لیے ہے، اینڈ ٹائم چرچ کے لیے ہے۔ کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ میں تمہارے دلوں پر دستک دیتا ہوں تاکہ اندر آؤں، اور پوری دنیا کو بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب میرا آنے کا وقت نزدیک ہے،
میں دروازے پر کھڑا ہوں، میں دستک دیتا ہوں. تو دس از اے وارننگ فار دا ہول ورلڈ آلسو. یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو میرا واپس آنے کا وقت آ گیا ہے، میں آنے والا ہوں، میں دروازے پر ہوں، میں کھٹکھٹاتا ہوں. جو مجھے قبول کرے گا وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا، وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ غالب آنے والے تخت پر بیٹھیں گے. اور یہی وارننگ ہے، یہ انتباہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس گروہ میں شامل نہیں ہوتے، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھائیں گے، جو اس کے ساتھ تخت میں بیٹھیں گے. اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے لیے منزل اور ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی، آپ کے لیے آپ کی ساری خدمت کے لیے جو آپ کلام کے لیے کرتے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ناظرین، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. جیسے ہم ان 7 کلیسیوں کے اس سرکل میں آخر پر پہنچے ہیں، یہ دنیا بھی کلام بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں ہے. بڑے بڑے خدا کے خادمین اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اینڈ ٹائمز کے بالکل قریب ہیں. اور یسوع مسیح نے یہ مکاشفہ اسی لیے دیا تاکہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے، اس خاتمے سے پہلے جو کوئی بھی ایمان لائے وہ ہلاکت میں نہ جائے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور یسوع مسیح آج چاہتے ہیں کہ آپ اس لودیکیا کی کلیسیا کی طرح نیم گرم نہ ہوں، آپ سرگرم ہو جائیں. آپ اس طور پہ یسوع مسیح کے پیچھے چلیں جیسے یہ کلام مقدس بتاتا ہے. اور اگر آپ آج تک مسیح کے پیچھے نہیں چلے ہیں، اگر آپ نے آج تک مسیح کو نہیں جانا ہے، تو اس سے زیادہ اچھا موقع ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان آخری دنوں میں مسیح کی پہچان تک پہنچ جائیں اور مسیح کو جاننے اور پہچاننے کہ وہی ہے جو نجات دہندہ ہے. نجات دہندہ یعنی کہ گناہوں سے نجات دینے والا، دکھوں سے نجات دینے والا، ہلاکت سے بچا لینے والا وہی ہے، ایک ہی ہے. کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس، میرے پاس ڈاکٹر انجیلی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام ڈاکٹرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، کسی کے پاس مرض گناہ کا علاج نہیں ہے، لیکن ایک ہی ہے جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے، اور اس کے پاس مرض گناہ کا علاج ہے. اور وہ مرض گناہ کا علاج صلیب پہ کفارے کی بدولت، اس صلیب سے بہے ہوئے وہ خون کے قطرے جو صلیب کے راستے پہ جاتے جاتے بہے، جو اس صلیب پہ ہاتھوں اور پاؤں میں اور کیل ٹکوانے سے وہ لہو بہا، جو اس کی پسلی کو چھیدا گیا، اس صلیب پہ وہ خون آج بھی آپ کو پکار رہا ہے. وہ خون آج بھی آپ کو دھونا چاہتا ہے. وہ خون آج بھی آپ کی ساری گندگی، ناپاکی، ناراستی کو دور کرنا چاہتا ہے. کلام بتاتا ہے کہ جس پہاڑ پہ وہ مصلوب ہوئے وہاں سے پانی بہتا ہوا، کیونکہ اس وقت بارش اور آندھی طوفان آیا، اور جو خون وہاں سے بہہ کے اس واٹر سٹریم میں، اس پانی کی دھار میں آگے گیا، اور آگے ایک کوڑیوں کی بستی تھی جو شہر سے باہر نکال دیے گئے تھے. وہ جب اس میں اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے انہوں نے تو وہ پاک ہو گئے. اور آج اسی طرح خدا ہر ایک شخص کی جو اس کے پاس آ جائے گا، اس کی ناپاکی کو اور ناراستی کو دور کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن کیا آپ اس کے کلام کو لینے کے لیے تیار ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کے اس پر ایمان لا کے سرگرم ہونے کے لیے تیار ہیں؟ بس یا تو سرد ہو یا گرم ہو، نیم گرمی کی حالت ہلاکت کی حالت ہے. یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، وہی آپ کو بچائے گا. اس کے پاس آ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پا لیں. آمین.